बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक का मैदान हदीस का एक अजीम शान नाम, जिनका नाम लेते ही इंसान का ज़हन हदीस की तरफ जाता है, अस्मा और रिजाल की तरफ जाता है, असानीद और रावियों की तरफ जाता है। इतना अजीम शान नाम वो कौन है? इमाम याहया बिन माइन रहमहुल्लाह ताला। इमाम याहया बिन माइन रहमहुल्लाह आपका एक अजीम शान नाम है और बड़े बड़े मुहद्दिसीन इकराम के आप उस्ताद हैं। हज़रत इमाम याहया बिन माइन का पूरा इसमें गिरामी याहया बिन माइन बिन आउन बिन ज़याद बगदादी रहमहुल्लाह सुम्मल मदनी रहमहुल्लाह, ये आपका इसमें मुबारक है मुकम्मल। और इमाम याहया बिन माइन रहमहुल्लाह आपकी विलादत 158 हिजरी को बगदाद में हुई और मदीना पाक में 233 हिजरी को आपका विसाल हुआ। हज़रत इमाम याहया बिन माइन आप बचपन में ही हदीस पाक की तरफ आपका रुझान था और आपके वालिद मोहतरम ने जो आपको ज़ख़ीरा दिया था माली तौर पर तकरीबन 1.5 लाख दिरहम बनता है, वो आपके वालिद मोहतरम ने आपके लिए वो रखा था। और आपका हदीस से इतना शगफ था कि आपने वो सारे पैसे हदीस पाक के लिए लगा दिए, कुछ सफ़र में लगा दिए, कुछ जो आपने हदीस मुबारक लिखने के लिए दफ्तर जमा कर रखे थे उस पर लगा दिए। जहाँ जहाँ पर हदीस पाक के लिए ज़रूरत पड़ी हज़रत इमाम याहया बिन माइन रहमतुल्लाह ने वो सारे पैसे लगा दिए। और मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं कि यहाँ तक कि उनके पास एक जूता पहनने के लिए भी, जूता ख़रीदने के लिए भी पैसे ना बचे थे। हज़रत इमाम याहया बिन माइन रहमतुल्लाह आपने यकीनन उलूम दुनिया के हसूल में कोई कसर बाकी ना रखी। आपने सिर्फ बगदाद शरीफ जहाँ पर आपकी विलादत हुई थी, सिर्फ उसी पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि हिजाज़ मुक़द्दस गए, मदीना मुनव्वरा में जाकर शयूख़ से इल्म हासिल किया, मक्कातुल मुकर्रमा में आप गए, मिस्र में, इराक़ में, शाम में आप गए, वहाँ जाकर आपने जज़ीरा में आप गए और वहाँ जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का इल्म हासिल किया, रावियों के अहवाल दरियाफ़्त किए और मुकम्मल तौर पर जो जो कुछ सीख सकते थे इमाम याहया बिन माइन रहमतुल्लाह ने ये सीखा। और आपके जो असातिज़ा थे वो भी अजीम शान असातिज़ा में उनका नाम भी शुमार होता है, जिस तरह हज़रत सुफ़ियान बिन उयैना रहमतुल्लाह हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन महदी, अब्दुर्रज़ाक बिन हम्माम और वकी बिन जर्राह। कितने अजीम शान आपके असातिज़ा हैं, इनमें याहया बिन सईद बिन कत्तान भी शामिल हैं। तो ये वो हज़रात थे और ये वो मुहद्दिसीन इकराम है जिनसे इमाम याहया बिन माइन रहमतुल्लाह ने बाकायदा तौर पर इल्म हासिल किया है। और जिनसे आपने इल्म हासिल किया है वो भी छोटे लोग नहीं हैं। जिन्होंने इमाम याहया बिन माइन रहमतुल्लाह से पढ़ा है उनमें इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने आपसे इल्म हासिल किया। और इनके अलावा इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद और जरह तादील के अजीम शान आइमा इमाम अबू हातिम राजी, इमाम अबू ज़ुरा राजी और इमाम अबू ज़ुरा दिमश्की, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमाम याहया बिन माइन से हदीस पढ़ी थी, इमाम याहया बिन माइन से इल्म उलूमुल हदीस और उसूल हदीस हासिल किया था। ये इतना बड़ा नाम है इमाम याहया बिन माइन का। इससे मालूम होता है कि आपने पूरी तवज्जो के साथ और पूरे शगफ़ के साथ, मोहब्बत के साथ आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सीखी और लोगों को सिखाते रहे, सारी ज़िंदगी हदीस लोगों को पढ़ाते रहे। और आपकी इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ एक दोस्ताना भी एक सिलसिला था और बहुत ज़्यादा सफ़र किया करते थे, इकट्ठे रहा करते थे अक्सर और लोगों से मिला करते थे। और यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बयान किया जाता है कि एक दफ़ा इमाम याहया बिन माइन और इमाम अहमद बिन हम्बल ये एक मस्जिद में चले गए। वहाँ पर जो ख़तीब साहब थे वो बयान कर रहे थे कि ये बात इमाम अहमद बिन हम्बल और याहया बिन माइन ने बयान की है। तो जिस वक़्त प्रोग्राम वो ख़त्म हुआ, खुतबा ख़त्म हुआ, तो बाद में उन्होंने ये कहा कि आपने कहा कि ये इमाम अहमद बिन हम्बल और याहया बिन माइन ने कहा है, तो मैं अहमद बिन हम्बल और याहया बिन माइन हमने तो नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि यार दुनिया में सिर्फ आप ही हैं याहया बिन माइन और अहमद बिन हम्बल। ये दरमियान में एक बात आ गई थी, मैंने अर्ज़ की इमाम याहया बिन माइन रहमहुल्लाह एक अजीम शान हस्ती का नाम है जिनके नाम लेकर मुहद्दिसीन इकराम रावियों को सिका या ज़ईफ़ करार देते हैं और उनको इस फ़न का इमाम गर्दानते हैं। इमाम याहया बिन माइन का जो अपना एक फ़िक्र थी, सोच थी, वो क्या थी और किस
فقہی مذہب کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، کچھ نے کہا جی وہ خود ہی اپنی ایک سوچ رکھتے تھے، لیکن عمومی طور پر جو کتابوں سے ملا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے کانا ابو زکریا حنفیا فی الفروع۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو زکریا یعنی یحییٰ بن معین رحمہ اللہ یہ فقہی مسائل میں حنفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، یعنی حنفی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے یہ امام صاحب۔ پھر اس کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں باقاعدہ آگے جا کر مثالیں بھی دی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو یحییٰ بن معین نے یہ جو یہاں سے مسائل کا استنباط کیا ہے یہ سارے مذہب حنفی کی طرف جا رہے ہیں، فقہ حنفی کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کی مثالیں بھی آگے ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں، جس طرح انہوں نے امام محمد بن الحسن الشیبانی سے امام یحییٰ بن معین ہے، چونکہ امام محمد بن الحسن الشیبانی کا جو وصال ہے وہ 189 کو ہے، تو یہ وہی دور ہے جو امام یحییٰ بن معین کا دور ہے۔ تو اس میں انہوں نے حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی سے باقاعدہ استفادہ کیا ہے، اور الجامع الصغیر مکمل امام یحییٰ بن معین نے امام محمد بن الحسن الشیبانی سے لکھی تھی۔ اس کے علاوہ امام یحییٰ بن معین کے جو فقہ حنفی کے حوالے سے رجحانات تھے وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا مذہب حنفی فقہ حنفی کے ساتھ ہی آپ تعلق رکھتے تھے۔ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جب بھی بات آتی تو آپ ان کو سکہ قرار دیتے، آپ کے حوالے سے جب بھی سوال ہوتا مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر آپ سے سوال ہوتا رہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سکہ ہیں، ان کو تعدیل کے جو اعلیٰ مراتب تھے ان میں ذکر کیا امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے۔ اس کے علاوہ ایک شخصیت ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک کتاب لکھی ہے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ پر کہ الامام یحییٰ بن معین حنفیہ، باقاعدہ طور پر ایک کتاب انہوں نے ذکر کی ہے جن کا نام فہمی احمد قزاز ہے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کو دار ابن کثیر نے شائع کیا ہے۔ تو امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا جو فقہی رجحان تھا وہ فقہ حنفی کی طرف تھا۔ اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے جی وہ اپنی ایک فکر رکھتے تھے تو یہ اس کا اپنا قول ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم نے تحقیق کیا وہ یہی ہے کہ یہ جو حنفی المذہب ہونا ان کا اور اسی طرف ہی زیادہ ان کا رجحان ہے یہ زیادہ غالب ہے باقی دلائل کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ آپ کے بارے میں امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے بارے میں جو لوگوں نے آراء قائم کیا محدثین کرام نے، جس طرح امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کانا اماما ربانیا عالما حافظا متقنا ثبتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حافظ ہیں، متقن ہیں، ثبت یعنی ثقہ راوی ہیں، امام ربانی ہیں۔ یہ انہوں نے حضرت امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہ فرمایا ہے۔ اور امام علی بن المدینی رحمہ اللہ آپ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ما عالم احدا کتب ما کتب یحییٰ بن معین۔ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جتنا یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے لکھا ہے اتنا کسی اور نے بھی لکھا ہو۔ وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ ان نے، اور یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، کتابت حدیث میں سب سے زیادہ اس وقت جو مشہور جانے جاتے تھے کہ دفتر کے دفتر لکھے جاتے تھے وہ حضرت امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ہے۔ ان کے علاوہ دیگر نے جو رائے قائم کی ہے، ابو سعید الحداد یہ فرماتے ہیں لولا یحییٰ بن معین ما کتبت الحدیث، اگر یحییٰ بن معین نہ ہوتے تو میں حدیث پاک نہ لکھتا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام یحییٰ بن معین حدیث پاک پڑھایا بھی کرتے تھے اور اس کی طرف لوگوں کا رجحان بھی کروایا کرتے تھے حدیث پاک کے حوالے سے۔ اور امام ابن سعد کیا فرماتے ہیں کانا قد اکثر من کتابت الحدیث، کہ یہ بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ تو یہ محدثین کرام، دیگر تمام محدثین کرام چونکہ اپنی کتابوں میں تہذیب الکمال ہے، تہذیب التہذیب ہے، امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء ہے، یا دیگر کتابیں ہیں، تاریخ الاسلام ہے ان کی، یا تذکرۃ الحفاظ ہے، ہر جگہ پہ امام یحییٰ بن معین کا نام لازمی طور پر آتا ہے، کیونکہ امام یحییٰ بن معین اپنے فن کے عظیم الشان امام ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا احیاء حدیث میں بہت بڑا کردار ہے کہ وہ حدیث کو لکھا بھی کرتے تھے، لوگوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے، اس کی ترغیب بھی دلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الذب عن السنتی افضل من الجہاد فی سبیل اللہ۔
وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کرنا، ظاہر ہے محدثین کرام کے نزدیک سنت جو ہے وہ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے، تو وہ فرمایا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کرنا اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔ یقیناً ایسی بات ہے، کیونکہ جہاد کے بھی جو مسائل ہیں وہ بھی تو سنت سے ثابت ہوتے ہیں، تو سنت تو بنیاد ہے، جہاد کا بھی بنیادی مصدر جو ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس کی حفاظت کرنا یہ اس جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ سنت ایک فکر کا نام ہے، سنت افراد کا نام نہیں، سنت ایک فکر کا نام ہے جو اسلام میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ تو امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا ایک بنیادی کردار ہے احیاء حدیث میں، جو انہوں نے عظیم و شان کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے اور کیا کردار ادا کیا؟ آپ نے باقاعدہ طور پر معرفت الرجال کے نام سے کتاب لکھی، جس میں راویوں کے احوال کو ذکر کیا، تاکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اسانید ہیں وہ محفوظ ہو جائیں، ان کے اندر جو رجال موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو باقاعدہ طور پر بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت کو محفوظ کیا، ان پر حکم لگایا کہ کس سے آپ نے روایت لینی ہے اور کس سے آپ نے روایت نہیں لینی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو یہ باقاعدہ طور پر شائع بھی ہوئی ہے، اور کامل کسار نامی شخص ہیں جنہوں نے اس کی تحقیق کی ہے، اور دمشق سے یہ کتاب معرفت الرجال باقاعدہ طور پر شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ تاریخ یحییٰ بن معین کے نام سے کتاب ہے، اور امام محمد بن الحسن شیبانی سے انہوں نے باقاعدہ طور پر جو کتاب لکھی تھی الجامع الصغیر۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی کتب کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کثرت کے ساتھ لکھا کرتے تھے۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ آپ متعدد بار حج کے لیے گئے، وہاں مکہ المکرمہ میں چلے جاتے، پھر مدینہ منورہ میں جاتے۔ جب آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے تو آپ مدینہ پاک میں وہاں پہ گئے۔ مدینہ پاک میں جس وقت امام یحییٰ بن معین گئے، وہاں سے جس وقت جانے لگے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا خواب میں۔ یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس کو محدثین کرام نے بیان کیا ہے، امام مزی نے تہذیب الکمال میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ وہ کتابیں ہیں جن کو دیکھ کر ہم حدیث پر حکم لگاتے ہیں۔ تو امام یحییٰ بن معین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، آپ نے خواب میں دیکھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اشارتاً وہاں پر رکنے کے لیے کہا، تو امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ وہاں پر رک گئے۔ جب آپ وہاں پر رکے 3 دن جب آپ کو وہاں پر رکے ہوئے گزرے، تو اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ گویا کہ یہ اشارہ اسی طرف ہی تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اشارہ کیا تھا کہ دور کہاں جا رہے ہیں، یہ اشارہ فرمایا تھا۔ تو وہ 3 دن کے لیے جو ہے وہ وہاں پر رکے، وہاں پر ہی ان کا وصال ہوا۔ لیکن جس وقت امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا وصال ہوا تو ہر طرف خبر پھیل گئی کہ حدیث کے بہت بڑے امام آج دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ جس وقت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی چارپائی کے اوپر رکھ کر آپ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا، تو ایک شخص علی اعلان کہہ رہا تھا، وہ کیا صدا لگا رہا تھا؟ ھذا الذی کان ینفی الکذب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں، یہ وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع کیا، اور اس سے جو جھوٹ تھا، جو کذب تھا اس میں، اس کو دور کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سکا لوگ بیان کرنے والے یا صحیح اسانید تھیں، ان کو یہ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ گویا کہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ مجاہد حدیث، یہ سنت کا دفاع کرنے والا شخص آج اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ اعلان ہو رہا تھا، گویا کہ ایسا تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کر یا ان کے جنازے کا سن کر جس کی طرف ان کا رجحان جا رہا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی تھی۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے جنازہ کے حوالے سے ابراہیم بن منذر یہ فرماتے ہیں، اور اس کو بھی امام مزی نے تہذیب الکمال اور دیگر محدثین اکرام نے ذکر کیا ہے، کہ جو ابراہیم بن منذر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ علیہم رضوان آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ایک وفد کی شکل میں۔ تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس شخص کے جنازے میں جا رہا ہوں جس نے میری حدیث کا دفاع کیا ہے۔ اس کو محدثین اکرام نے کتب و اسماء رجال میں اس کو ذکر کیا ہے باقاعدہ طور پر، اور جو یہ کتب و اسماء رجال ہیں اسی کو دیکھ کر ہی حدیث پر حکم لگاتے ہیں اور اسی کو ہی ہم اپنی بنیاد بناتے ہیں۔ تو اسی میں ہی محدثین کرام نے ان کتابوں میں
جو تہذیب الکمال ہے اس میں، تہذیب و تہذیب اور دیگر کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام پر نگاہ رکھتے ہیں جو آپ کی حدیث کی خدمت کرتا ہے، آپ کی حدیث کے لیے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، حدیث و سنت کے دفاع کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ ان مالکوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ یہ بات محدثین اکرام نے ذکر کی ہے۔ بالآخر امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے گزاری، اور 233 ہجری کو مدینہ پاک میں آپ کا وصال ہوا اور وہاں پر ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اتنے عظیم الشان امام کی اور زیادہ درجات بلند کرے، اور ہر وہ انسان جو احیاء حدیث کے لیے اپنے شب و روز گزار رہا ہے اور خدمت حدیث کے لیے اپنا وقت گزار رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو مقام و مرتبے سے نوازے، اس پر رحمتوں کی برسات فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔